बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। अहम खबरें आपके सामने रखूँ। इमरान खान की बड़ी अहम गुफ्तगू, जिसमें इमरान खान ने अपने मामलात, गिरफ्तारी समेत तमाम चीज़ों पर और बांग्लादेश स्टाइल की मूवमेंट, स्ट्रीट मूवमेंट, और अभी इमरान खान के खिलाफ मुद्दई जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खिलाफ वारदात करने वाले चीफ जस्टिस काजी फायज़, और ये पूरे स्कैंडल के ताने बाने में तमाम इदारों से मिलने वाला मोहम्मद साजिद कौन निकला। ये बहुत बड़ा स्कैंडल, बहुत बड़ी वारदात से आपने समझना है। और जनरल फैज़ की गिरफ्तारी से भी मामला जुड़ा है। जनरल फैज़ की गिरफ्तारी का मामला बहुत बड़ा मामला है। बहुत से सवालात हैं। क्या फ़ौज का ये अंदरूनी मामला है? क्या नवाज शरीफ के लंदन प्लान का, इस मुआहदे का कोई हिस्सा है? क्या ये बाइडन हुकूमत की ख्वाहिश पर हुआ, या उहदों में जब तब्दीलियाँ की गई तो रंजिश है? नून लीग को जो बयानिया दिया जा रहा है, या फिर ये मिलिट्री ट्रायल की तरफ बढ़ता है, वो सबसे बड़ा कदम है। 9 मई के केसेस के साथ जोड़ा जा रहा है। मास्टर माइंड बनाया जा रहा है। नून लीग का भी बयानिया सामने आ रहा है। उनके सहाफ़ियों के लिए भी ग्राउंड बनाया जा रहा है। तो ये बहुत से सवालात पैदा हो रहे हैं। बड़ा अहम ये एपिसोड, ज़रा गौर से सुनिएगा। लेकिन इमरान खान का मामला सबसे पहले, क्योंकि खान हमेशा आपको पता है ये माइनस करना चाहते हैं, तो इसीलिए शुरुआत खान से करनी चाहिए। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड की जो नैब की मीटिंग का रिकॉर्ड तलब करने की दरख्वास्त थी, वो खारिज हुई है। 15 अगस्त तक अब ये समाअत मुलतवी है। इमरान खान ने जो स्ट्रीट मूवमेंट पर तहरीक इंसाफ को तैयार होने की आज हिदायत की, और ये कहा कि मखसूस नशस्तों का फैसला अगर तस्लीम ना हुआ, काजी फायज़ को एक्सटेंशन मिली, तो तहरीक इंसाफ स्ट्रीट पावर दिखाएगी, अपना एहतजाज जो है वो दूसरे लेवल पे ले जाए। खान ने कहा मैंने आज तक स्ट्रीट मूवमेंट का हुक्म नहीं दिया, और 9 मई से पहले भी पुरअमन एहतजाज की कॉल दी, लेकिन अब स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने जा रहे हैं, और ये बांग्लादेश स्टाइल की मूवमेंट होगी। खान ने जो बातें की बांग्लादेश के हवाले से भी, कि बार बार मैंने खबरदार करता रहा हूँ, खौफ का बुत टूट गया, लोग जेलों में जाने बल्कि जाने देने को तैयार है। हुकूमत 2/3 अक्सरियत हमारी छीनना चाहती है, तो और काजी फायज़ को लाना चाहती है, लेकिन लावा पका हुआ एक तीली की ज़रूरत है। और ये जो मर्ज़ी कर ले, पाकिस्तान की फ़ौज अवाम पर गोली नहीं चलाएगी, लोग तैयार हैं, सिर्फ मेरी एक कॉल की देर है। ये खान इन्हें बार बार समझा रहा है, और इमरान खान साफ साफ कह रहा है काजी फायज़ को और इलेक्शन कमीशन दोनों मिले हुए हैं, और मैंडेट छीटने की वारदात जारी है, और आर्मी चीफ की सपोर्ट भी है। खान के अल्फाज हैं कि 8 फरवरी का मंसूबा नाकाम अवाम ने किया। इन्होंने 9 मई को तोड़ने की पार्टी कोशिश की, CCTV फुटेज चोरी किए, 9 मई को जिस तरह जेलों में लोगों को डाला, ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई, लेकिन तमाम जुल्म के बावजूद तहरीक इंसाफ जीत गई। आज 90% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ खड़ा है, और इलेक्शन के इस फ्रॉड को समझ गया है। ये अब खुलने जा रहा है, तो ट्रिब्यूनल्स में अपने जजेस बिठाना चाहते हैं, लेकिन ये फ्रॉड छुपेगा नहीं। एक सहाफ़ी ने पूछा खान से कि शेख हसीना कह रही है कि मेरी हुकूमत अमेरिका ने कराई, आप भी कह रहे हैं। खान ने कहा हमारे पास तो साइफर है, पूरी FIR मौजूद है अमेरिका के ख़िलाफ़। उनके पास क्या सबूत है उसको मुझे नहीं पता, उनकी क्या मालूमात हैं। एक और साहब पूछ रहे थे कि आपकी फ़ौज और किसी बड़े अफसर के दरमियान रब्ता हो रहा है। खान ने कहा देखो, पहले तो ये खबर आती है ना, नून लीग और पीपल्स पार्टी की टांगें काँप जाती हैं। मेरा कोई डायरेक्ट रब्ता नहीं है, लेकिन जमात सियासतदानों से मुज़ाकरात का जो मामला है वो अलग है। लेकिन हम अगर इनसे मुज़ाकरात करें तो उसका मतलब हम मौजूदा हुकूमत को तस्लीम करिए, हम नहीं करेंगे। किसी ने बात करनी है, नहीं करनी, मुझे कोई जल्दी नहीं। ये आर्मी चीफ को सोचना चाहिए कि कौम क्या फ़ैसला करी है, किधर खड़े हैं, फ़ौज कहाँ खड़ी है, और फ़ौज और हुकूमत के दरमियान जो इतना बड़ा फासला, इतनी बड़ी खलीज बन चुकी है। खान कहता है ये हमने आज तक नहीं देखी। और ये पाकिस्तान की फ़ौज है, कुछ सियासी जमात तो नहीं है किसी के साथ खड़ी होगी, ये मुल्क की जमात है, ये जिसकी सबसे अवाम जिसके साथ खड़ी उसके साथ खड़ी होगी। लेकिन ये बड़ा मामला खान की बातें थी। और उसके बाद अब जो जनरल फैज़ के कोर्ट मार्शल की खबर में देख रहा है, जब अपलोड हुई, दुनिया न्यूज़, GTV, समा, ARY, कैपिटल न्यूज़, हम न्यूज़, ये 5:14 पर शुरू होगी, 5:24, 10 मिनट के अंदर कोर्ट मार्शल की खबर अपलोड होगी। तमाम चैनल्स को फिल फोर्स चलाएगी, बाकायदा मनसूबाबंदी। जो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि खुफिया अदारे के सरबराह को, चाहे वो साबिक होने, इस तरह गिरफ़्तार करें। और जो वजह बताई जा रही है पाकिस्तान फ़ौज की तरफ से, स्टेटमेंट जो आई, उसमें इस बात का इकरार किया गया कि इन्हें आर्मी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। ये अच्छा रिटायर हो चुके हैं, और 2022 में उन 6 सीनियर मोस्ट जनरलों में इसका नाम था जो शहबाज शरीफ को आर्मी चीफ के लिए भेजे गए थे। लेकिन इसने, जनरल फैज़ ने पहले रिटायरमेंट ले ली, अपना इस्तीफ़ा भी जमा करवा दिया, और सुप्रीम कोर्ट में 14 नवंबर 2023 को इसके खिलाफ जो इल्ज़ामात थे उसकी तफ्तीश हुई थी, आपको याद होगा, जिस पे इन्होंने कहा जी ISI और रेंजर्स की शोहरत को नुकसान पहुंचा है। ये टॉप सिटी एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है जिसका मालिक कंवर मोइज़ नामी, उसके घर 2017 में एक छापा मारा, पटिशन फाइल हुई कि जी पाकिस्तान रेंजर और ISI के लोगों ने टॉप सिटी के दफ्तर पे छापा मारा, और वहाँ इन्होंने सोने और हीरे के जवाहरात और भारी रकूम उस घर से निकाल ली। उसमें जनरल फैज़ के अलावा ISI के जो 5 लोग थे, उनमें इर्तज़ा हारून, सरदार नजफ़, वसीम ताबिश और 2-3 और लोगों के नाम थे। ये मार्च के महीने में फिर जनरल के जो भाई था नजफ़ हमीद, उसको गिरफ़्तार किया, 15 दिन का जुडिशल रिमांड हुआ, और उसके ऊपर एंटी करप्शन ने केस बनाया, ज़मानत हुई इसकी। अप्रैल के महीने में फिर एक कमेटी बनी जिसमें सारे वाक़े की इंक्वायरी शुरू हुई,
اور اس کے نتیجے میں سپریم کورٹ کی جو ہدایات تھی اور منسٹری آف ڈیفینس کی ہدایات تھی اس پر بنائی گئی تھی، ان کی سفارشات تھی، اس پر اسے آج گرفتار کیا گیا۔ اور انہوں نے کہا جی یہ 1200 ارب کی جو زمین کا قبضہ اور تنازع کی بات ہے، اس کی جو دعوے دار ایک خاتون ہے زاہدہ جاوید نامی، اس کا 10 مہینے پہلے پورا ایک انٹرویو بھی یوٹیوب پر پڑا ہوا ہے۔ یہاں بڑی اہم بات کہ قمر معیز نے جب یہ پٹیشن دائر کی تو جنرل فیض کے بھائی نے معاملہ حل کرانے کے لیے اس سے رابطہ کیا، تمام چیزیں واپس ہوئیں، صرف 400 تولے سونا اور کیش واپس ہیں۔ یہ زاہدہ جاوید نامی خاتون، اس کا انٹرویو پڑا ہوا ہے۔ سوسائٹی جو ان کے بھائی کی تھی یہ دعویٰ کرتی ہیں، وہ برطانیہ میں وفات پا گئے جس میں اس عورت کا کیس چل رہا تھا اور یہ جنرل فیض اس کے ساتھ تھا۔ بہرحال انہوں نے کہا جی کہ میرے وکیل نے میرے ساتھ واردات کی اور قمر معیز نے جو جنرل فیض کے اس کے معاملات ٹھیک ہو گئے، سارے ان کے رکے ہوئے کام بھی چل پڑے، دونوں بلکہ اچھے دوست بھی جنرل فیض اور قمر معیز بن گئے۔ لیکن بعد میں جو ہی جنرل فیض نوکری چھوڑ کے گیا، یہ جنرل فیض کی مخالفت میں پھر قمر معیز گواہ بنے اور پھر اب کورٹ مارشل کی خبریں بھی گردش میں۔ اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں آفر کی گئی اس وقت کہ اگر آپ آرمی چیف کی دوڑ سے نکل جائیں، استعفیٰ دیں تو آپ کے خلاف کوئی کیس نہیں بنے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اب اور بھی بہت ساری خبریں گردش ہیں کہ انہیں وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ خان کے خلاف جو کیسز بنائے جا رہے ہیں، خاص طور پر جو نون لیگ کے خلاف بنے تھے خان کے دور میں، اور نواز شریف صاحب کی ایک خصوصی فرمائش ہے مریم نواز صاحبہ کی۔ خواجہ آصف نے بھی پچھلے دنوں میں آپ کو پتہ ہے بڑا مضبوط بیانیہ شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں بتایا، تمام ٹی وی پروگراموں میں، کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ کے حوالے سے الزامات لگائے۔ خود وزیر دفاع کہہ رہا تھا کہ جنرل باجوہ نے ہمیں حکومت آفر کی، اور ایک آن ریکارڈ ہے، اور نون لیگ آپ اس کی مخالفت کر ہی نہیں سکتی کہ جنرل باجوہ، اب ظاہر ہے جنرل باجوہ بھی ان کا ہاتھ پاڑ نہیں سکتا، لیکن جنرل فیض ڈیفرنٹ لیول گیم پہ ہے۔ اور جنرل فیض نے جنہیں اس عہدے پر لگائے، موجودہ آرمی چیف آپ کو پتہ ہے سو ڈی جی آئی آئی تھے، تو جنرل فیض یقینی طور پر اب نشانے پر ہوں گے، نون لیگ کے نشانے پر بھی ہوں گے، تحریک انصاف کے نشانے پر بھی ہیں، مزے کی بات، اور فوج کے اندر اہم لوگوں کے نشانے پر بھی، اور سب سے بڑھ کر جو ان کا کردار افغانستان کے معاملے میں انخلا کے بعد جو حکومت بنی، یہ امریکہ کے بھی ناپسندیدہ لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ خاص طور پر چائے کا کپ لہرا کے انہوں نے کہا تھا نا ایوری تھنگ از اوکے، یاد ہوگا آپ کو، یہ امریکہ کبھی نہیں بھولتا۔ 20 سال لگے امریکہ کے وہاں، 127 ممالک، $1 ارب، 3500 فوجی، اور جب انخلا ہوا تو ابھی امریکی ٹیکس پیئر آج بھی پوچھتے ہیں کہ 20 سالوں میں امریکہ نے وہاں سے حاصل کیا کیا، وہ جو اربوں ڈالر کا اسلحہ صرف چھوڑ کر وہاں سے بھاگنا پڑا، یہ شرمندگی، بے عزتی، تو اس پر ایکشن لازمی تھا۔ خان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا، بائیڈن ملٹری بیسس تو صرف نہیں مانگ رہا تھا ڈے، حکومت بھی گرانا چاہتا تھا، وجہ یہی تھی کہ افغانستان میں کیوں حکومت بنائی ہے آپ نے، تو بائیڈن حکومت کا معاملہ یہ بھی تھا، جنرل فیض کا بھی اس میں کردار تھا، اور باقی جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو نواز شریف کے ساتھ اور باقی لوگوں کے معاملات تھے وہ بھی اپنی جگہ پہ، ان کی گرفتاری پر کافی عرصے سے کام ہو رہا تھا، بہت بڑا مطالبہ تھا۔ یہ گرفتار اس لیے نہیں کیا جا رہا تھا کہ بہت سارے ثبوت، آڈیوز، ویڈیوز، اور نون لیگ کے حوالے سے، کیونکہ جنرل باجوہ کی جب حکومت، جنرل باجوہ نے خان کی حکومت گرائی، عدم اعتماد لایا، تو جنرل فیض کا سب سے اہم کردار تھا۔ نواز شریف کی رہائی پر بھی جو جنرل باجوہ کا کردار تھا، برطانیہ بھیجنے میں، گاڑی چلانے تک، خاقان عباسی سمیت جتنے بھی کیسز نیب میں بنے، مریم نواز سمیت، ان پہ بھی عمل دخل تھا، جس کا الزام یہ خان پر لگاتے تھے۔ ابھی خاقان عباسی نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہمیں جب بھی گرفتار کیا گیا ہم نے خان سے پوچھا، خان نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ تو ان کیسز کو گرفتار کرنے والا جنرل فیض تھا، جنرل باجوہ چھڑا کے ایکسٹینشن کے لیے انہیں لے رہا تھا۔ اب بہرحال انہیں قربانی کا بکرا بنا لیا ہے، اور اب ان سے توقع یہ کی جا رہی ہے کہ یہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف کو بنائیں، اور ان کی گرفتاری کے بعد جو سب سے بڑا اہم معاملہ وہ ارشد شریف کیس بھی سامنے آئے گا۔ اب فیصل واڈا بڑا خوش ہوا اس پہ، اس نے کہا جی اب احتساب ہوگا، ایسا کہ نسلیں یاد رکھیں گی، کیونکہ کہہ رہا ہے یہ ناممکن تھا جو ممکن ہو گیا، اور اب تحریک انصاف کے لوگ بھی کہتا ہے لیٹ جائیں گے، پتہ نہیں کس کے اوپر لیٹیں گے، یہ اسی کو پتہ ہوگا۔ جنرل فیض نے کہتا ہے سب کچھ کروایا، جاوید لطیف صاحب تو 2-4 ہاتھ آگے نکل کے تھے، 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ جنرل فیض تھے، جو کچھ 9 مئی کو ہوا خان کی مدد کرنے والے یہ تھے، اندازہ کریں کس لیول پہ چلے گئے۔ اب انہیں گرفتار کیا گیا تو کہتے اب ایک کیس جو صحیح سمت میں جائے گا، لیکن تحریک انصاف نے بھی آج بیان دیا، انہوں نے کہا یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، وہ جسے گرفتار کرے، جسے جو مرضی کیس چلائیں وہ جانے، ان کا کام کورٹ مارشل کرے نہ کرے۔ لیکن میرے خیال میں نون لیگ پیپلز پارٹی سمیت امریکہ سمیت ان کا ایک دیرینہ مطالبہ جس پر بالآخر عمل ہوا ہے، اور نون لیگ تو دیکھیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے میں جنرل فیض کی قربانی مانگتی تھی، نواز شریف لندن پلان میں سب سے بڑی اور اہم شرط تھی، اور جنرل فیض کی گرفتاری کے بعد اب ججز کو، تحریک انصاف کے رہنماؤں کو جو ڈرانے اور دھمکانے کے لیے اس طرح یہ معاملہ ان کے لیے بڑا کام آئے گا، اور 9 مئی کے حوالے سے خاص طور پر، اور ادارے میں دیکھیں سب سے بڑے افسر کی قربانی کی جی ہم دے رہے ہیں تو اب ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے، یہ وہ معاملہ ہے۔ کیونکہ سیف سٹی کا اگر معاملہ ہوتا صرف، تو یہ جنرل باجوہ جن کو 12 ارب باقاعدہ طور پر FPR میں نکلے، ان کی اہلیہ پر احمد نورانی کی پوری سٹوری ثبوت کے ساتھ ہے، تو انہیں بھی گرفتار کرنا چاہیے۔ ماسٹر ٹائل کے 90 کروڑ کا معاملہ بھی ہے، کرپشن کے معاملے اور غیر قانونی چھاپے اگر مارنے کا معاملہ ہو، تو یہ سیف سٹی ہاؤسنگ کی جو ہاؤسنگ کمیٹی کے مالک ہیں وہ اتنے طاقتور نہیں تھے، یہ 1200 ارب کی تو ان کی زمین کی مالیت بتائی گئی ہے،
لیکن یہاں بہانہ ہے جنرل فیض، نشانہ ہے عمران خان، ججز، عدلیہ کے ججز، ادارے کے اندر لوگ جو خان سے محبت رکھتے ہیں اور پیغام بھیجنا ہے. اور نون لیگ بھی یاد رکھیں، یہ جو بلیک میلنگ پر نون لیگ اتری ہوئی ہے، یہ ڈیل معاہدے منظر عام پر لانے کی کوشش کر رہی ہے، حکومت ہاتھوں سے جا رہی ہے، بنگلہ دیش کے معاملات ہیں. اور قاضی فائز صاحب سب سے بڑی ان کی بھی خواہش ہے، اس پہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. یہ سارے معاملات ان سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ جو اگلی خبر میں آپ کو بتاؤں گا اس سے آپ کو اندازہ ہوگا لوگ کر کیا رہے ہیں. آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جنرل فیض کے پاس اتنا مواد موجود ہے، اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے. جانے والے لوگوں کو دیکھیں نا، کیوں احتساب نہیں ہوتا؟ جنرل باجوہ کا احتساب کیوں نہیں ہو سکا؟ ان لوگوں نے محفوظ راستے کے لیے اتنا مواد محفوظ رکھا ہوتا ہے کہ اٹھایا جائے، گرفتار کیا جائے تو پھر بہت سی باتیں باہر آئیں گی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ان کے پاس ثبوت ہوتے اتنے بڑے عہدے پر. تو یہ ان کی ضمانت کی گارنٹی ہوتے ہیں. جنرل اسد درانی نے ریٹائرمنٹ کے بعد را کے چیف کے ساتھ اسپائی کرونیکلز بک لکھی، اس کی پینشن تک نہیں روکے گی. جنرل مشرف نے آئین توڑا، ملک پر حکومت آپ کو پتہ جو کہ گاڈ آف آنر کے حساب سے لایا گیا. جنرل ضیاء الحق سمیت تمام لوگوں کو ہمیشہ سیف ایگزٹ، سیف پیسج اسی لیے دیا جاتا ہے. تو اس پر قوم اتنی پرجوش نہ ہو. یہ حالات آپ کو نظر آ جائیں گے کچھ دنوں میں ہی. جنرل فیض سے پہلے جنرل رضوان اختر بھی تھے، جنرل محمود احمد تھے، جنرل ضیاء الدین بٹ تھے جنہیں آرمی چیف تک نواز شریف لگا گیا، جنرل حمید گل تھے. کچھ گرفتار بھی ہوئے، کچھ کورٹ مارشل بھی ہوئے، کچھ عہدوں سے بھی ہٹائے گئے، کیونکہ ریاست کے اندر ایک ریاست تو بنا لیتے ہیں یہ، لیکن تفصیلات سامنے نہیں. بات یہ اچھی ہے ایک لحاظ سے، دیکھیں چاہے خان کو دکھانے کے لیے کریں یا لوگوں کو سنانے کے لیے کریں، کسی نہ کسی بہانے طاقتور لوگ ایک دفعہ دائرے میں تو آئیں، تاکہ پھر آج یہ 2017 کے معاملات سے اندر آئے ہیں نا، جو اس معاملے میں پھنسے ہیں. کرپشن کا معاملہ تو دیکھیں دبئی لیکس میں اب جو 12 لوگوں کے نام ایئر وائس مارشل ہے، اس میں میجر جنرل ہے، لیفٹیننٹ جنرل ہیں، تو وہ سارے پھر آئیں گے دبئی کے پراپرٹی اسکینڈل میں. جنرل باجوہ کے جو اربوں کے اسکینڈل ہیں، ان کے تو کرپشن کے 400 تولے کا سونا تھا. جنرل فیض کا جو کیش تھا، ادھر تو باجوہ صاحب کے تو اربوں ڈالرز میں معاملات ہیں. ابھی تو وہ جو ریٹائرڈ محمد عامر صاحب لگے ہیں، آصف زرداری، ان پر بھی اومنی کے زرداری صاحب کی منی لانڈرنگ کے اسکینڈلز ہیں. پھر آسٹریلیا امریکہ تک خفیہ جائیدادیں ہیں. تو یہ سارے کورٹ مارشل ہوں گے، سارے معاملات سامنے آئیں گے اور بہت ساری چیزیں سامنے آئیں. اب متی اللہ جان، اس نے بڑا زبردست کام کیا. محمد ساجد نامی ایک مدعی پکڑ لیا. یہ شخص بڑا ہے، 1.5 سال سے اس بندے کا کوئی پتہ نہیں لگ رہا تھا یہ کون ہے. اس کی میں آپ کو چھوٹی سی تفصیل پہلے بتاؤں. چیف جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں ٹریان کیس لگا تھا، ٹیرین کیس. وہ محسن اختر کیانی اور طارق محمود جہانگیری بھی تھے. اب محمد ساجد نامی اس شخص نے پٹیشن دائر کر دی ٹیرین کیس پہ عمران خان کے خلاف، جو پہلے 5 دفعہ عدالتوں سے ریجیکٹ بھی ہوئی، 5 لاکھ جرمانہ بھی پڑ چکا ہے. لیکن نئے سرے سے ہائی کورٹ میں کیس لگ گیا. فل فور اسلام آباد ہائی کورٹ میں عامر فاروق نے منظور بھی کر لیا، اور یہ خان کی حکومت گرانے کے بعد سب سے بڑا کیس تھا. اب محمد ساجد کے ساتھ جو وکیل تھے وہ 3 کروڑ سے 8 کروڑ تک مقدمے کی فیسوں کا کہا جا رہا ہے. اتنا اہم کیس، اور ججز کے اوپر دباؤ کہ محسن اختر کیانی جو آنے والے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ہو سکتے ہیں، اس کے بہنوئی کو اٹھایا گیا، حالانکہ کرنٹ لگایا گیا. حالانکہ محسن اختر کیانی کے اپنے بھائی فوج میں میجر جنرل کے شاید عہدے پر ہیں، یا لیفٹیننٹ جنرل کے، مجھے ایگزیکٹ میجر جنرل شاید انجینئرنگ کور کے شاید، یا کسی اور کور کے. 12 اتنے ہائی لیول پر بھی اپنے بہنوئی کو نہیں بچا سکے، کیونکہ یہ کیس خان کے خلاف بنانا تھا، لگانا تھا، فیصلہ لینا تھا. لیکن جسٹس محسن اختر کیانی ڈٹ گیا، طارق محمود جہانگیری ڈٹ گئے. دونوں ججز کے ساتھ ہوا کیا وہ آپ دیکھ لیں. یہ اتنا بڑا کیس تھا کہ اس کا فیصلہ 3-2 سے آیا. چیف جسٹس عامر فاروق نے مشکوک واردات کی، اس فیصلے کو ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیا، پھر ہٹوا دیا. اس پر فیصلے پر دستخط بھی نہیں کیے تھے، اور اسے دوبارہ لگانے کی کوشش بھی کی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ شخص محمد ساجد کون تھا جو اتنے مہنگے وکیل کرتا رہا. میں بھی سوچتا رہا بندہ کون ہے مدعی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو بھی اس کے لیے جرگمال بنایا گیا. متی اللہ جان کو کریڈٹ دیں کہ اسے بے نقاب کر کے. محمد ساجد بیرسٹر حسنین کا ذاتی ملازم ڈرائیور نکلا. 8 جماعت پڑھا ہوا شخص سے ٹیرین کا پتہ ہی نہیں لفظ کیسے انگریزی میں لکھا جاتا ہے. اس کا شناختی کارڈ لے کے دستخط کرائے گی. یہ متی اللہ جان صاحب کی رپورٹ ہے. بیرسٹر لیول کا بیرسٹر حسنین اور جو باقی سینئر وکلا اس کے ساتھ جو کیسز بنا رہے تھے، پورے کا پورا نظام عدل نے تباہ کر دیا. اس کیس کے پیچھے بھی کس کا کھرا نکلا؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا. یہ بیرسٹر حسنین کون ہے؟ قاضی صاحب کے قریبی دوست سردار طارق مسعود، جو ابھی ریٹائر ہوئے ہیں، سینئر جج. انہیں ملٹری کورٹ کے حوالے سے ان کا فیصلہ بھی آپ کو یاد ہوگا، جنہیں ابھی دوبارہ ایڈ ہاک پر سپریم کورٹ قاضی صاحب لے کر آئے. یہ اس کے داماد ہیں. اور اس سے پہلے بھی خان کے کیسز میں دیکھیں یہ اٹارنی جنرل بھی رہ چکے ہیں. خان کے خلاف جو کیسز ہیں ان میں یہ پیش بھی ہوتے رہے. اب 6 ججز جو ہائی کورٹ کا خط لکھا قاضی صاحب کو، واضح طور پر یہ سارے تانے بانے آپ کو جڑتے ہوئے نظر آئیں گے کہ قاضی صاحب، سردار طارق مسعود، چیف جسٹس عامر فاروق، نیچے وکلا کس طرح مل کے خان کے خلاف عدلیہ کا یہ گندا کھیل کھیلتے رہے. ان پڑھ ڈرائیور جیسے کوئی حجام کبھی اٹھا لیتے تھے، کبھی کسی کو مدعی بنا لیتے. لیکن قاضی صاحب کا یہ کردار جس طرح سامنے آیا، آج اسی کی دوسری کیس یہ 3 نشستیں جس طرح انہوں نے چھینی. حالانکہ آئین کا آرٹیکل 225 کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ الیکشن ٹریبیونلز کے فیصلوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے کریں.
دیکھیں دوبارہ گنتی کے خلاف اپیلیں جو جاتی ہیں وہ سپریم کورٹ کے ٹریبیونل میں اس میں الیکشن کمیشن کے ٹریبیونل میں جاتی ہیں. یہاں مدت ملازمت ایکسٹینشن کا معاملہ ہے کیونکہ اس میں ناکامی یا وقت گزرتا جا رہا ہے, تو قاضی صاحب جس طرح وہ چراغ پھڑپھڑاتا ہے وہ بجھتے آخری وقت میں زیادہ تیز ہو جاتا ہے, تو قاضی صاحب کی تیزیاں نظر آ رہی ہیں, پھرتیاں نظر آ رہی ہیں, اور یہ اس وقت حقیقی معنوں میں الیکشن کمیشن کے منشی کے طور پہ کام کر رہے ہیں. ان کی تو فرمائش سامنے آ گئی, پہلے 3 نشستیں واپس کروں گا, یہ تینوں نون لیگ کو اگر جنرل فیض کو رگڑا لگاؤ, اور یہی سب سے بڑا معاملہ ہو, کیونکہ 2017 کے اس میں ان کی ججمنٹ پڑی ہوئی ہے قاضی صاحب کی جنرل فیض کے بارے میں, جسے اس وقت دبا دیا تھا. قاضی صاحب کی بھی فرمائش پوری ہوگی, الیکشن کمیشن کو بھی پوری طرح بچا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں زبردستی اس آئین شکن کمشنر سردار سکندر سلطان راجہ کی عزت کریں. اب تحریک انصاف جن 50 حلقوں میں درخواست دے چکی, گنتی کسی ایک پر بھی گنتی نہیں ہوئی, لیکن یہاں قاضی صاحب کی ایکسٹینشن تھی, فل فور گنتی بھی ہوئی, وہ معاملہ کا لدم بھی ہوا, اور پھر ان کو نشستیں بھی مل گئیں. تو بہرحال یہ 8 فروری کو جس طرح مینڈیٹ چھین کر نون لیگ کو دیا, اسی فیصلے کا ایک تسلسل ہے, ورنہ بغیر نوٹس دیے ہوئے گنتی انہوں نے کروا لی. تحریک انصاف کو امیدوار نہیں گھسنے دیا وہاں, بلکہ وہ رانا بلال اعجاز کہہ رہا تھا کہ مجھے تو گجرانوالہ میں 2 سال سے داخل نہیں ہونے دیتے, 47 FIR ہیں, 2 مرتبہ میں ڈی سیٹ ہونے والا پہلا امیدوار ہوں, 2 سال اپنے حلقے میں نہیں جا سکا. اور یہاں قاضی صاحب تحریک انصاف عدم اعتماد کر چکی قاضی صاحب پہ, لیکن اگر یہ اس کو تسلیم کرتے تو یہ 3 رکنی بینچ میں نہ ہوتے, نہ یہ نشستیں نون لیگ کو بجاتی. جسٹس عقیل عباسی نے کراچی سے جو ہے ہائی کورٹ کے سابق, انہوں نے بڑا زبردست لکھا, انہوں نے انتخابی تنازعات پر الیکشن ٹریبیونل کا کام ہے, سپریم کورٹ کا کام نہیں, اور الیکشن کمیشن کا کردار ختم ہو گیا الیکشن کرانے کے بعد, اب ٹریبیونل کے معاملے ہیں سارے. لیکن جہاں الیکشن کمیشن پھر گھس جاتا ہے, چھوڑتے ہی نہیں وہ. لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے میں انہوں نے ساتھ دیا کوئی قانونی حقائق کی غلطی نہیں, اور نہ ہی سپریم کورٹ کو مداخلت کی ضرورت ہے. پر اظہر صدیق صاحب نے الیکشن ایکٹ پر بھی کیس ڈالا ہوا, یہ بھی شروع ہونے والا ہے, اور بھی بہت سے معاملات ہیں. آج انشاءاللہ انٹرویو ہے, میرے 2 بڑے اہم انٹرویو ہیں, امید ہے یہ دونوں آج انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.